बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त हर रोज़ की तरह आप आज एक मरतबा फिर देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप लोगों से गुफ्तगू रहती है, सवाल और जवाब का सिलसिला रहता है और उलमाए किराम आप अहबाब के उन सवालात के जवाबात कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में देते हैं। आज भी हमारे साथ हर रोज़ की तरह हमारे प्रोग्राम में इंतहाई मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब हज़रत अल्लामा जाफ़र शमसी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं। अब्दुल्ला शमसी साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे कोहिनूर टीवी के प्लेटफॉर्म पे और आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार शामिल हाल रहता है। आज एक मरतबा फिर हमारे मेहमान बने हैं मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब। क़िबला शाह जी को भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं आप अहबाब की रहनुमाई के लिए और आगाज़ हम करते हैं ताकि फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे जो है वो लेकर जाया जा सके। फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी रहेगी मज़ीद और साथ साथ आप लोगों की कॉल्स हम इंशाअल्लाह शामिल करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नसरीन बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी कहिए मेरी बहन। मेरा बेटा है बड़ा, वो तकरीबन 15-16 साल का, तो वो 9 में पढ़ता है। वो तवज्जो नहीं देता पढ़ने की तरफ ना, बार बार गर्दी करता है। तो जब उनको हम मना करते हैं मामा पापा, तो वो आगे से हाथ उठाने की कोशिश करता है, बात नहीं मानता, बहुत गुस्सा करता है। इसलिए मुझे कुछ बता दें। क्या नाम है बच्चे का? फाहद नाम है बच्चे का, फरूक वालिद का नाम है और नसरीन मामा का नाम है। सियालकोट से मैं बात कर रही हूँ। ठीक 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 है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। कॉल की आपने और सवाल किया आपने अपने बच्चे के लिए, तो ज़ाहिर है अभी उसकी उम्र छोटी है और इस तरह के मामलात इस उम्र में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की तरबियत या आप लोगों का प्यार और मोहब्बतें उसको मिल रही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब जिसे हम कहते हैं प्यार और मोहब्बत से भी बच्चे कुछ बिगड़ जाते हैं और कुछ ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल क़िबला शमसी साहब इंशाअल्लाह रहनुमाई करते हैं, आपके सवाल का जवाब देंगे। आप मेरी बहन जवाब सुन लें अपना। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी बहन से गुजारिश है कि फ़जर की नमाज़ के बाद 101 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़कर पानी पर फूंक दे, चीनी पर पढ़कर उनको पिलाएं रोज़ाना। इंशाअल्लाह ताला जल्ला वाला उसका पढ़ने की तरफ दिल भी माइल होगा। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा किसी से ज़्यादा, चूँकि छोटी उम्र है, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको बच्चे पास बैठ के समझाएं, वालिद समझाएं, बहन समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और ये पढ़कर चीनी पर फूंक कर दूध पर पानी पर पिलाएं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उनका सीना खोलेगा और पढ़ाई की तरफ वो बच्चा इंशाअल्लाह माइल भी होगा। आमीन जी, बहुत शुक्रिया क़िबला शमसी साहब आपका। मज़ीद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन मोहतरम, देखते हैं जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनको हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम दोनों सबको। अल्लाह खैर के जी। वालेकुम सलाम हुजूर। बिस्मिल्लाह जी मेरे भाई। मौलाना साहब हमारे को बहुत मुश्किल है, ये 3 महीने हो गए और बस ऐसी बेटा है। अच्छा, क्या नाम है, पैसे के लिए पैसा नहीं मिलता, काम किया और पैसा नहीं मिलते, तो हमको कोई वजीफा बता दो, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मेरे भाई। 3 महीने से आपने कहा कि आप बैठे हुए हैं, 3 महीने से पूरा पाकिस्तान ही बैठा हुआ है जो हालात चल रहे हैं, तो बहरहाल हाँ पूरी दुनिया ही समझ लें आप जो है वो बैठी हुई है, तो आप परेशान नहीं हो जी, अल्लाह ताला मेहरबानी करें इंशाअल्लाह। क़िबला शाह साहब आपको कुछ बताते हैं कारोबारी के हवाले से जो मामला आपने बताए। जी हुज़ूर शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ओमान से मेरे ख्याल में हमारे कोई पख्तून भाई थे जिनकी कॉल थी और बड़े वालिहाना अंदाज में उन्होंने मोहब्बत से सलाम किया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन जी।
خوش اخلاقی ظاہر ہے کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے بھی بڑا ضروری امر ہے، بلکہ معاشرے میں رہنے کے لیے خوش اخلاق ہونا ضروری ہے۔ پیارے بھائی، اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے کرم نوازی فرمائے۔ آمین آمین۔ ملٹیپل وبائیں ہم کہہ سکتے ہیں، امتحانات کہہ سکتے ہیں، آزمائشیں ایسی ہے جو ہم پر، ہمارے ملک پر، بلکہ پوری دنیا پر اس وقت چھائی ہوئی ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت 313 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اسے معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے کاروباری جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آمین۔ جزاک اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی رہنمائی میرے بھائی کر دی ہے، اور نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اور آپ کو کثرت سے یاد کیجیے، اور وقت بھی کچھ ایسا ہی ہے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں بس التجا ہی ہے کہ مالک اپنا کرم فرما دے۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ جو کالر ہے ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں، کوثر پروین میرا نام ہے۔ جی میری اور بہن۔ میں نے نا گھر شروع کروایا ہے، تو گھر میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ دوڑ گیا پیسہ لے کے میرا۔ اچھا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ میرا نا اس کام کو نا آسان کر دے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گھر آپ نے شروع کروایا ہے وہ سارے معاملات، مطلب آپ کے کوئی گھر میں سے کوئی مرد ہے، کوئی شوہر ہے آپ کا، یہ جو دیکھ رہے نہیں، ہوں؟ میرے میاں کو نا فوت ہوئے نا، یہ میری یعنی کہ میں عزت میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے؟ ٹھیک 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 ٹھیک۔ تو یہ میرے میاں نا جو ابھی نا میرے یعنی کہ ابھی پہلی پوڑی رکھی تھی تو وہ فوت ہو گئے، اوہو، اللہ اکبر، اللہ ٹھیک ہے۔ اکبر۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ ٹھیکیدار سے نا پیسے جو نا میرے بھائیوں نے نا، پھر وہ تھوڑا گھر بنا رہے تھے، تو پھر جی۔ وہ میرے بچوں کی وجہ سے نا انہوں نے کہا کہ گھر جو ہے نا اس کا بنا دیتے ہیں، تو یہ کسی سے نا پیسہ ویسا نہیں مانگے گی، اپنے گھر کا گزارا یعنی کہ اچھے طریقے سے عزت سے کر لے گی۔ جی بہتر بہتر۔ تو اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا بیچاری کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، 2 بیٹے ہیں میرے۔ تو اس نے کیا کیا کہ پیسہ لے کے نا 50,000 رہ گیا ہے، 12-13 لاکھ کا کام تھا، تو یہ 50,000 رہ گیا تو نکل گیا، اپنا نمبر بھی آف کر دیا ہے۔ اللہ مہربانی کرے جی۔ اچھا نہیں، ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ میری بہن آپ پریشان نہیں ہوں، سوال بھی آپ سے پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ کیا تفصیل ہے اور کیا معاملات ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کریم آپ کے خاوند کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، ہماری دعا ہے۔ تو جو مرد حضرات کے کام ہوتے ہیں، یا جو میل ملاپ، ملاقات اور اس طرح کی ساری چیزیں، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس بندے نے بھی شاید کچھ اس طرح ناجائز فائدہ اس چیز کا اٹھایا ہے، اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کریم مہربانی کرے جی۔ شمشید صاحب کچھ رہنمائی بہن کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس میری بہن کو صبر عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ان کے شوہر کی بخشش فرمائے، اور ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگ بڑے بے رحم ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرمائے، ایسے موقع پہ بھی فائدہ اٹھانے۔ اس سے بھی آگے جا کر میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو لوگوں کی گھڑیاں اتار رہے تھے، جیبوں سے پیسے نکال رہے تھے، حالات اس قسم کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میری بہن سے گزارش ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ ریکارڈ کر لیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي اول آخر دروشی پڑھ کر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے امور کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ سارے اپنے ذمے لے لے گا، اپنے ذمہ کرم پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو کام ہے رکا ہوا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرم فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر جو ہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جی محمد منیر بات کر رہا ہوں جوہر ٹاؤن سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ یار مجھے نا سر میں چکر ہی آ رہے ہیں، تو پاؤں جل رہے ہیں، سر یہ استخارہ کرانا تھا، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر آمین، اگر کسی نے کیا ہوا تو اس کو حل ہو جائے گا۔ سر میں چکر آ رہے ہیں اور پاؤں میں جل رہے ہیں، جیسے سیک نہیں نکلتا، پاؤں ٹھنڈے ہیں، ایسے کیسے نیچے جل رہے ہیں۔ کب سے ہے یہ معاملہ آپ کے ساتھ میرے بھائی؟ یہ تو جو سارا والا چکر ہے نا، جو تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، 7-8 دن ہی ہوئے ہیں، تو پاؤں میں بہت پرانا ہے۔ اچھا اچھا، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام غلام فاطمہ۔ ٹھیک سر، ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں جی آپ کو۔ مہربانی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ کریم مہربانی کرے۔ آپ نے کہا کہ
اگر تو کچھ پروردگار کی طرف سے ہے تو آمین. پھر آپ نے آگے کہا اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو بھی آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آمین، کہ مالک خود ہی وہ سارے معاملات جو ہے وہ بہتر کر دے. ظاہر ہے کہ ہم کسی سے بدلہ اور سارے معاملات کی طرف جب جاتے ہیں تو مزید مسائل کا شکار ہوتے ہیں. جی شاہ جی. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تکلیف پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی کسی کے حق میں برا سوچتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے تمام معاملات کو، بے شک. اور میرا رب بہترین منتقم ہے. انتقام میرے رب کا وہ میرا رب ضرور لیتا ہے، بشرطے کہ ہم حق پر ہوں اور ہم کسی سے زیادتی کرنے والے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے ظالموں کو شر سے محفوظ فرمائے اور خود آمین. کو ظالم بننے سے بچائے. آمین. ہم خود ظالم نہ بنیں. اللہ ہر وقت دعا یہ کرنی چاہیے. پیارے بھائی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائے گا. ہر نماز کے بعد یا ممیتو 7 مرتبہ ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو، ان انگلیوں کو آپس میں ملا کے ان پہ پھونک مارنی ہے اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے گا، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. لیکن معالج سے بھی رابطہ کریں، میڈیکلی چیک اپ کروائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ جو باقاعدہ ہے وہ ضرور کروائیں. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. مزید بڑھتے ہیں جی آگے نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں بول رہی ہوں ریحانہ. میں ہمارے کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیتے. میرے لیے کاروبار بہت ہی کم ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا جی، جزاک اللہ. کاروبار میں مطلب ترقی کے لیے، فراوانی رزق کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، اور قبلہ شمسی صاحب کچھ وظائف آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. کاروباری وظیفہ حوالے سے بہترین یہ ہے کہ یہ مشکل وقت میں، یہ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے ابو بکر صاحب کے، انسان سوچتا ہے کہ جب رزق کی فراوانی ہوگی، کشائش رزق ہوگی تو پھر ہم اس کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. حالانکہ یہ اس سے زیادہ مفید نسخہ ہے کہ جب انسان تنگ دست ہو اس تنگ دستی میں صدقہ کرے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے بلائیں رد ہوتی ہیں. آج کل دیکھیں نا، آفات و بلیات، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر قسم کی آفات و فتنے بھی آ رہے ہیں اور آفات و بلیات بھی بڑھ رہی ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ سورہ کہف پڑھ سکتی ہیں تو جمعۃ المبارک کو فجر کی نماز کے بعد 40 جمعے اگر یہ سورہ کہف کی تلاوت کریں گی تو اللہ تعالیٰ رزق میں کشائش پیدا فرمائے گا. اور صدقہ جتنی توفیق ہو، ضروری نہیں ہے، جتنی توفیق ہو صدقہ ضرور دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو سود ہے اس کو گھٹا دیتے ہیں اور جو صدقہ ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اگر وہ مشکل ہو تو پھر ایک اور ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد یا سنتے پڑھ لینے وطر کے بعد فوراً ہی سورہ واقعہ کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دے گا غیب کے اور رزق عطا فرمائے گا. بہت آمین جی آمین. بہت شکریہ قبلہ شمسی صاحب. جواب سن لیا آپ نے، آپ کو بتا دیا گیا ہے میری بہن. آپ کے شوہر کے لیے ظاہر ہے کاروباری حوالے سے وہی سارے معاملات دیکھتے ہوں گے، ان کے لیے وظائف بھی بتائیں آپ کو، اور پھر آپ کی رہنمائی بھی بہت خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ شمسی صاحب نے کی ہے. تو آپ وظائف بھی کریں، دعا بھی کریں انشاءاللہ. اللہ کریم نے چاہا تو معاملات میں بہتری آئے گی. خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ یہ کام جو بھی انسان کرتا ہے پھر اس میں مدد ہوتی ہے ضرور پروردگار کی جانب سے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. ہلو. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں فرزانہ بات کر رہی ہوں لکھنؤ سے. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نا میرے ماموں نے ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، ان کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا جی، کیا نام ہے ان کا؟ عارف ہے ان کا نام. اچھا جی، والدہ کا نام؟ سورا دیدی. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے بہن، جزاک اللہ. ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹی وی کا والیوم آپ لوگ بند رکھا کریں. دوسرا یہ کہ سوال جب آپ نے کرنا ہو تب جو پروگرام میں کال ملاتے ہیں کوشش کریں کہ وہی سوال کر لیا کریں. اگر آپ کو کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے، علم نہیں ہے مطلب، تو آپ پہلے سے وہ لکھ کر رکھ لیں کہ فلاں بندے کا استخارہ ہے، فلاں کی والدہ کا نام کیا ہے، سب چیزیں، تاکہ اس طرح پھر مسائل جو ہم پیش نہ ہوں.
تو ماموں ان کے جو ہیں وہ بیمار جو قبلہ شاہ صاحب ہیں ان کے لیے کچھ آپ رہنمائی کریں۔ سب سے پہلے تو ہم دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ اس وبا کی وجہ سے بیمار ہیں یا ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے، سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور میری بہن نے اپنے ماموں کے حوالے سے جو سوال کیا ہے ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 11 بار سورہ مزمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ رکھ لیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ پانی پلانا شروع کر دیں، اور چہرے پہ اور سینے پر تھوڑے تھوڑے چھینٹے بھی اس کے ڈالیں اس دم شدہ پانی کے۔ انشاءاللہ رب کائنات انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے گا۔ آمین آمین جی، بہت شکریہ قبلہ شاہ جی آپ کا۔ مزید دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں، بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ جی میں نے بات کرنی ہے، میری امی جو ہے نا 8 سال ہو گیا انہیں فالج ہے، ایک پوری جو بائیں سائڈ ہے نا حرکت نہیں ہے اس میں۔ اچھا تو کوئی وظیفہ بتا دے، پتہ نہیں جادو کی وجہ سے ہے یا ویسے ہے۔ اچھا، کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ ارشاد بی بی۔ کیا عمر ہے ان کی؟ ان کی تقریباً ہوگی تو 55 سال۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ سوال کا جواب دیتے ہیں میری بہن۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور ظاہر ہے بہت عرصے سے آپ کی والدہ جو ہیں وہ اس بیماری میں ہیں جس نے آپ نے بتایا، فالج کے معاملات کے حوالے سے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو صحت دے دے، جو ان کے حق میں بہتر ہے پروردگار وہ بس کر دے۔ اور رہی بات مطلب جو آپ نے کہا کہ کچھ کروایا کیا جو بھی، وہ آپ کو شمسی صاحب انشاءاللہ بتا دیتے ہیں، اگر وظائف ہوں گے تو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی حضور۔ یہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ پانی پر پھونک کر روزانہ یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کو شفا عطا فرمائے گا۔ آمین جی آمین، بہت شکریہ جی۔ یہ سن لیا جی آپ نے، قصیدہ بردہ شریف کا جو آپ کو شعر بتایا گیا ہے وہ شفا کے طور پہ بہت خاص بڑا اہم شعر ہے۔ انشاءاللہ آپ وہ پڑھیں جس نے آپ نے بتایا اپنی والدہ کے لیے، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ کریم ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ کالر کی جانب اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں اور پھر بتائیں کیا سوال ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں جی آپ کی مہربانی۔ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ 20-25 سال سے ایک تو میری والدہ صاحبہ کی ان کی طبیعت نہیں صحیح رہتی، اچھا، تو دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ وہ نا رشتے کے بارے پوچھنا ہے۔ رشتہ کس کا؟ 28 سال عمر ہے اور رشتہ نہیں کوئی بھی آ رہا ہے، اگر کوئی آتا ہے تو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کر کے۔ رشتے کا آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے۔ اچھا، کیا نام ہے آپ نے بتایا اپنا؟ میرا نام سمیرا ہے، اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام زاہدہ پروین ہے۔ اچھا جی، ایک تو آپ کا رشتے کا ہے مسئلہ اور آپ کی والدہ بیمار ہیں؟ جی بیمار ہیں۔ ٹھیک، ایک بیماری ان کی ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے، ایسی بیماری پہ بیماری ان کو آ رہی ہے۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ اچھا جی، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی۔ آپ دیکھیے پروگرام، آپ کے رشتے کے حوالے سے بھی اور آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی کچھ انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں میری بہن۔ جی حضور۔ میری بہن، آپ نے اپنی والدہ کے لیے روزانہ سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم کو آپ نے الحمدللہ کی لام کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کریں اور وہ پانی انہیں پلاتی رہیں، اور یہی دم کر کے انہیں پھونک مار دیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ انہیں اس سورہ پاک کی برکت سے شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ رہا آپ کا مسئلہ رشتے کے حوالے سے، اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے، لا تعداد مرتبہ آپ نے یا فتاح اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے، اس کا ورد کرنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت جلد آپ کے لیے کوئی مناسب رشتہ عطا فرمائے گا۔ آمین جی آمین، انشاءاللہ ہماری دعا ہے جی۔ مزید دیکھتے ہیں جی، آگے ہم کالر ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر؟ جی بھائی میں لاہور سے بول رہی ہوں, شہناز میرا نام ہے. جی میری بہن. اور جی میرے گھر کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ 2 سال پہلے باہر نیم کا درخت ہے تو 3 دن مسلسل تعویذ ٹنگے ہوتے تھے, اور ایک دن ایک بیٹا تھا اس میں تعویذ تھے اور چنیں تھی. تو ہمارے پاس ہی مدرسہ ہے تو وہاں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ نہر میں پھینک دیں, لیکن میں سخت بیمار ہو گئی اور تفیدہ بودا شریف کا دوسرا کیس پڑھنے کے لیے کہا, لیکن اس کے بعد بیٹا جو تھا نا وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. 2 سال ہو گئے ہیں اور ملنے کے لیے بھی نہیں آتا, اور بچے ہیں اس کے کبھی آتا بھی ہے تو بہت بدتمیزی کرتے جاتا ہے. یہ سچویشن ہوئی ہے, گھر کی بربادی اور پریشانی. تو برائے مہربانی حج کیا ہوا ہے بیٹے نے بھی میں نے بھی, اور نماز کا بھی پابند تھا, لیکن اگر یہ جادو ہے یا جو بھی معاملات ہیں بھائی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال آپ نے کیے ہیں اور آپ نے اپنے بارے میں ساری چیزیں بتائی ہیں, مطلب جو بھی تعویذات اور سارے معاملات کے بعد پھر آپ کی طبیعت کا بگڑ جانا اور آپ کے بچے کا گھر چھوڑ کے جانا, سارے معاملات. تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ سب ہوا ہے تو پھر دل میں خیال بھی آتا ہے کہ شاید ایسی چیزوں کے بعد مطلب تعویذ اور روحانی سسٹم جو بھی ہوتا ہے, تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہو, بڑی بات نہیں ہے. تو بہرحال شمشید صاحب آپ کچھ بتائیے بہن کے لیے کیا ہو سکتا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا. اصل میں انسان نفسیاتی ایک اثر بھی ہو جاتا ہے انسان کہ ایسا ہوا تو شاید ایسا ہوا ہوگا, لیکن ہو بھی جاتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ظاہر ہے ہم بھی بیٹھے ہوئے یہی کچھ بتا رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جتنے ان کے گھر کے کمرے ہیں اور جتنے گھر کے ان کے کونے بنتے ہیں حویلی سمیت, اگر گھر ہے کورڈ ایریا ہے یا بار کا, جتنے بھی گھر کے کونے ہیں ان کے اندر یہ ایک ایک کیل کے اوپر 25 مرتبہ پڑھیں انہم یکیدون کیدم و اکید کیدا. یہ 25 مرتبہ ایک کیل پر پڑھ کر سارے کونوں کمروں کے اندر نہ ایک ایک کیل لگا دیں. انشاءاللہ تعالی جتنے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اور روزانہ جتنے گھر کے افراد ہیں یہ 10 مرتبہ آیت الکرسی رات کو سوتے وقت, 10 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد. نماز کا میری بہن نے خود ہی ذکر کیا, الحمدللہ نماز پڑھتی پابندی ہے. اللہ تعالیٰ بہت ساری وبائیں جو ہیں وہ نماز کے صدقے سے ہی رفع کر دیتا ہے, دفع کر دیتا ہے. تو یہ 10 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ گھر کے اندر سکون بھی پیدا فرمائے گا اور بچہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائے گا. چلیں جی, اللہ کریم مہربانی کرے جی. مزید دیکھتے ہیں جی اگلی کالر کی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ اسلم فاروقی بات کر رہا ہوں, حافظ صاحب. جی میرے محترم فرمائیے گا. بیٹی کا ایک جگہ پہ میں نے رشتہ کیا ہے. اچھا جی, اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا میں نے. رشتہ کر دیا ہے یا ابھی بات کی ہے؟ ابھی بات کی ہے. اچھا ابھی بات کی ہے, ٹھیک ہے. نام بتائیے بیٹی کا. عائشہ فاروقی. والدہ کا نام؟ امتیاز کوثر. امتیاز, اچھا ٹھیک. تو ابھی جی اس بچے کا نام ہے شہباز. شہباز, ٹھیک. اس کی والدہ کا نام ہے راحت بی بی. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے جی. فرمائیں اس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے اطلاع فرما دیں. جی بہتر ہے بہتر ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا میرے محترم. سوال آپ نے کیا ہے, کال کی ہے پروگرام میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے. ظاہر ہے جہاں کہیں بھی آپ نے بھائی وہ جو اپنے بچے کا نام لڑکے کا شہباز جو بتایا ہے تو دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اگر تو مناسب ہے تو پروردگار آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اگر کچھ مسائل خدا نخواستہ ہیں بھی تو وہ پھر انشاءاللہ استخارے کی روشنی میں قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ اپنا جواب سن لیجیے. جی حضور شاہ صاحب. انہوں نے جو سوال کیا ہے جی بہترین مشورہ ان کے لیے تو میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ خود بھی استخارہ فرما لیں. جی وہ زیادہ بہتر ہے. آپ خود جو دیکھ لیں گے اس پر آپ کو زیادہ یقین بھی ہوگا اور آپ اعتماد کے ساتھ دیگر معاملات دیکھ سکیں گے. اور پہلے مطلب بنتا بھی ان کے لیے مناسب ہی کہ خود اگر کر سکیں تو خود آپ استخارہ کریں. اور انداز گفتگو سے یہ لگا ہے ماشاءاللہ صاحب علم لگے اور پڑھے لکھے سلجھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. آپ کوشش فرمائیں خود استخارہ فرما لیں. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد یا خبیر اخبرنی یا رشید ارشدنی یا علیم علمنی,
یہ پڑھنے کے بعد آپ دائیں کروٹ لے کر سو جائیں اور جو بھی معاملہ ہے اسے پورا اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ کو کوئی ریڈ چیز نظر آتی ہے تو نہ سمجھیں، اور اگر گرین کوئی شے نظر آتی ہے، سبزہ نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہاں ہے. ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ اگر مناسب سمجھیں، دوبارہ کال کر کے جو بھی دیکھیں آپ خواب میں. اور اگر ہمارے سے پوچھتے ہیں تو جو استخارہ ہمارے معمول میں ہے اور جو میں کرتا ہوں اس میں مثبت ہی ہے، مناسب ہے. آپ اپنے معاملات دیکھ لیں، ظاہری طور پہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں ویسے اگر کر لیا جائے تو یہ مناسب رہے گا. اللہ رب العزت انشاءاللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. جواب آپ تک پہنچ گیا میرے محترم. سوال جو آپ نے کیا ہے اپنے بیٹی کے لیے، دونوں کنڈیشنز میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کیا آپ کو کرنا ہے. خود سے بھی آپ کر سکتے ہیں، دوسرا مطلب آپ کو بتا بھی دیا گیا ہے کہ مناسب ہے آپ وہاں اگر کرنا بھی چاہیں. باقی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی اور سب دیکھنے والوں کے لیے جتنے ہمارے کالرز اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے سوال کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں. اللہ کریم ان سب کے نصیب اچھے کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو بھی مسائل یا پریشانیاں ان کے راستے میں ہیں رکاوٹ کے طور پہ، پروردگار ان سب کو ختم کرے تاکہ وہ خیر عافیت سے اپنی جو ہے وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکیں. ظاہر ہے ایک مرحلہ بہت کٹھن ہوتا ہے، رشتہ دیکھنا، پھر ساری انویسٹیگیشن اور سارے معاملات، اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں کے لیے کافی جو ہے وہ نازک صورتحال ہوتی ہے. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے جی. ہماری دعا ہے انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں ہم اور آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. کالرز کا سلسلہ جو ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. ان سے بھی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے. سے گزارش ہے کہ قربان پر ٹلدا نہیں تے سپ رہندا تے کافی گلاں سے باہر ویندا. کیا ہوتا ہے؟ قربان کو سارے سپ رہندا ہے، کوئی کام کرو تے کام نہیں کیندا تے کافی گلاں مار ویندا. اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی چلیں ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ جی. کاروبار وغیرہ کے جو مسائل اور جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں، پریشان یقیناً ہر بندہ کسی نہ کسی چیز میں نظر آتا ہے، اور اس پریشانی کا حل آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے. یہ ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ ہم سنتے آ رہے ہیں. رب کے کلام میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز کی پابندی میں، علماء اپنے اپنی جانب سے اور ہمارے محراب و منبر سے یہ آواز اٹھتی ہے، یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے. ظاہر ہے غفلت ہم لوگوں کی اپنی ہی ہے جہاں سے ہم لوگ پھر اس چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی کچھ کاروباری حوالے سے یہ کثرت سے یا ودودوں کا ذکر کریں. اللہ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے کرم سے نگاہ محبت فرمائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ. وضو ہو نہ ہو بس پاک ہو، اور یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یا ودود ہو یا ودود ہو، یا جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ مہربانی کرے جی. بہت شکریہ قبلہ شمسی صاحب آپ کا. کالر ہے جی نیکسٹ، دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات سر میں شہباز بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرے بھائی بولیے. جی بھائی، پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ یار میں نا کوئی بھی کام کرتا ہوں نا، اگر دل میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنے جا رہا ہوتا ہوں تو وہ کام نہیں ہوتا. اور دوسرا کوئی عید تہوار آ جاتی ہے تو حالات بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس، بچے بھی عید وغیرہ خراب گزر جاتی ہے. اس لیے شاہ صاحب تو بھائی صاحب سے گزارش ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں میرے بھائی سوال جو آپ نے کیا ہے. اور رہی بات جو ایک سوال مطلب آپ نے کیا کہ جو تہوار کوئی آ جائے، عید آ جائے یا کچھ ایسے معاملات آ جائیں، تو فی الوقت جو کنڈیشن ہے میرے بھائی، تو ابھی تو خیر وقت کی خیر و عافیت والا آ جائے بڑی بات ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، وگرنہ وہ آپ بھی جانتے ہیں جو صورتحال ہے. زندگی ہوگی تو انشاءاللہ سارے کام، یہ عیدیں، یہ تہوار، یہ گیدرنگس، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. لیکن ظاہر ہے پہلے زندگی کا ہونا شاہ صاحب بہت ضروری ہے. میں کسی کا قول پڑھ رہا تھا اسی موجودہ حالات کے حوالے سے، اس نے یہ جملہ بڑا خوبصورت کہا ہے جی کہ خیریت سے یہ وبا والا دور گزر جائے، پھر کاروبار بھی ہوتے رہیں گے اور گیدرنگ بھی ہوتی رہیں گی اور نظام زندگی چلتا رہے گا. موجودہ صورتحال میں تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں.
کثرت سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، تاکہ جس سچویشن سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اس کرائسس والے ماحول سے ہم سارے باہر آ جائیں۔ آمین آمین۔ میرے ہم نام تھے کالر سوال کرنے والے، پیارے بھائی آپ کے لیے سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کا معمول بنا لیں۔ نماز میں کوتاہی کریں گے آپ کے معاملات نہیں سدھریں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات ٹھیک رہیں اور بالخصوص مالی معاملات، تو آپ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کریں۔ دن میں ضرور چاہے ایک رکوع تلاوت کریں قرآن کا، لیکن تلاوت ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ 200 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ معمول بنائیں کچھ عرصے کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے گا، آپ کے مالی معاملات میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں سینم سے عابدہ بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال شمسی صاحب سے ہے۔ سر بچہ کوئی پیدائشی لحاظ سے کمزور تھا اور ادھر سے مرضائی کی رہی ہوں نا، تو اب کافی محنت کی ہے اور ڈاکٹری علاج بھی کافی کر رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کوئی جھجک کیا، وہ ماشاءاللہ 6 سال کا ہونے کو ہے، لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ جھجک اس کے دل سے نہیں نکل رہی۔ کبھی کبھی غیر ارادی طور پر واکر میں کھڑا ہو تو غیر ارادی طور پر قدم اٹھے، ورنہ وہ نہیں اٹھاتا۔ جھجک ہے، کس قریب وظیفہ بتا دیں، بہت بڑی مہربانی ہو۔ نام کیا بتایا بچے کا آپ نے؟ محمد عبداللہ۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ہم بتاتے ہیں جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت نام تو ہے بچے کا ماشاءاللہ، محمد عبداللہ، اور شمشید صاحب سے آپ نے سوال کیا ہے تو انشاءاللہ وہی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کچھ اصل میں آپ کے ہاں آواز میں بھی مسئلہ تھا، لیکن بہرحال سوال آپ کا سمجھ میں آ گیا ہے۔ 6 سال کا ان کا بچہ ہے اور کچھ پیدائشی طور پہ اس میں وہ جو ہے وہ پاور اور وہ ساری چیزیں پوٹینشلی حوالے سے نہیں ہیں، تو کچھ قدم بھی نہیں اٹھا پاتا ہے اپنے کو۔ تو کچھ وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیسن اور ادویات کے بعد کچھ ٹھیک ہوا ہے اب، لیکن ابھی بھی اس کے اندر وہ ایک جھجک سی اور ایک ڈر سا ہے کہ پتہ نہیں وہ اٹھتا ہے تو وہ گر جائے گا یا کیا، اس طرح کے معاملات کچھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ جو ہے بہت جلدی کور کر جائے گا انشاءاللہ۔ حضور کے صدقہ پاک سے آپ فکر نہ کریں، جو وقت گزرے گا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا 1 سال کے اندر، کم از کم سال کے اندر کوئی حضور کا میلاد مان لیں، آپ کوئی منت مان لیں کہ میں نے سالانہ حضور کا میلاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بچے کو بھی صحت کامل اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ کے گھر کی رونقیں بحال ہوں گی، کشائش رزق ہوگی، اللہ تعالیٰ تمام وباؤ کو دور کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ منت مان لیں آج ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلے جی انشاءاللہ۔ بہت بڑی فضیلت، برکت ذکر مصطفیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہمارا تو ایمان اور عقیدہ اسی بات پر ہے، اور آپ بھی یہ نیت کر لیں جس طرح قبلہ شمس صاحب نے بتایا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس بچے کو صحت یابی بھی ہوگی۔ جی بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بات کرے نا تو یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے۔ بات کیا کر رہا ہے، بالکل۔ ایک مجھے بات یاد آئی ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ جی جی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اس کتاب کی چھوٹا سا وہ رسالہ سا ہے، تو وہ میں نے جو لکھی ہے کتاب وہ اس لیے لکھی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو وہ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ لوگ اس سے مرنے لگے، جیسے اب کرونا ہے اور نئی سے نئی خبریں آ رہی ہیں ہر روز، ایسے ہی بڑے بڑے مشاہیر لوگ جو ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ ایسے ہی تو انہوں نے سوچا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، اب یہ وبا پھیل رہی ہے، اس وقت کوئی ویکسین کوئی دوائی بھی نہیں نکلی تھی، تو میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوچا کہ کیوں نہ میں ایسے وقت میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کروں، کوئی نعت لکھوں، حضور کے شمائل لکھوں، حضور کے فضائل لکھوں، حضور کا درود لکھوں۔ کیا بات! تو کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے سوچا کہ اب پناہ گاہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جہاں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رسالہ اگر میں چاہتا تو میں 1 دن میں لکھ سکتا تھا یا چند گھنٹوں میں اس کو مکمل کر سکتا تھا،
تو میں نے جان بوجھ کر حضور کے شمائل لکھنے شروع کیا، اور میں کبھی 2 سطریں کبھی 3 سطریں روزانہ بہانے سے بیٹھ جانا، وہ معاملہ چلتا رہے۔ بالکل ایسے کہتے 3 مہینے میں نے مکمل کیے۔ ارد گرد کے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ مر رہے تھے کثرت سے، میرے گاؤں کے اندر مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہوا۔ اللہ کریم اپنا فضل اور فرماتے ہیں کہ بس یہ میرا یقین ہے، میرا یقین محکم ہے کہ یہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی ہے، حضور کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، تو ہمیں من حیث المجموع بغیر کسی فرقے میں، بغیر کسی، اب مسلمان ہیں سارے، ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ درود قائم کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو دور کر دے گا، صرف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں تنگ دستی سے بھی محفوظ فرمائے۔ الہی آمین جی، الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ شمسی صاحب آپ کا۔ کالر ہیں ہولڈ پہ، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ سر لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے۔ قبلہ شمسی صاحب بہت جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کر رہے تھے، اور آپ کو جو جواب بھی دیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آقا کریم سے اور آپ کے ذکر سے جو بندہ وابستہ ہو گیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی سرخرو ہے، اور ہم تو ویسے ان کے نام لیوا ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، اور بچپن سے ہی آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے نام لے رہے ہیں، تو بس وہی ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ بھی یہ کام کیجئے انشاءاللہ۔ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں، ہم تو ان کے ٹکڑوں میں پلنے والے ہیں۔ بے شک جی۔ کالر ہے جی، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں پورے والا سے جمیلہ بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن جمیلہ مہردین۔ جی بتائیے۔ میری عمر 43 ایئرز ہے جی۔ اور پہلے تو یہ تھا کہ رشتے آتے نہیں تھے ہمارے گھر میں، اب اگر آتے ہیں تو ہماری بات نہیں بنتی، جس وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ کیا کوئی مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ کوئی بندش ہے یا کوئی ویسے خدا کی طرف سے دیر ہے؟ والدہ کا نام کیا آپ کی؟ راج بی بی۔ آپ نے ایج کیا بتائی اپنی؟ 43۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ کے اس حوالے سے رشتے کے جو آپ نے سوال کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، دست دعا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے کوئی بہتر سبب بنائے اور کوئی مناسب رشتہ عطا فرمائے۔ عمر کا ظاہر ہے کافی حصہ گزر چکا ہے اس حوالے سے، اور میری بہن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ یا سلامو یا مجیبو دن میں لا تعداد پڑھتی رہیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا۔ سورہ مریم اسے بھی تلاوت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ آمین جی۔ ہماری دعا ہے جی آپ کے لیے انشاءاللہ جو بہتر ہو اللہ کریم وہ کر دے انشاءاللہ، اور ظاہر ہے وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ کچھ مایوسی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، تو کچھ خیالات ہاں جی کوئی کس کو خود پسند نہیں کرتے تو وہاں سے پرابلم ہو جاتی، تو وہ چلتے چلتے کشمکش میں پھر یا بہتر چوائس کے پیچھے پڑھتے پڑھتے انسان ایسا ہی، بالکل ایسا ہے، بہت حد تک قبلہ شمسی صاحب جو فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال دعا ہے جی ہم انشاءاللہ کریں گے آپ کے لیے۔ دیکھتے ہیں جی نیکسٹ جو کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں لاہور سے پروین بات کر رہی ہوں۔ میری بچی ہے، اس نے باہر سے ماسٹر بھی کیا اپنے ماموں کے پاس رہ کے انگلینڈ سے، لیکن اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، آتے ہیں رشتے اور آگے بات ہی نہیں بنتی، تو میں بہت پریشان ہوں۔ میں کیا نام ہے بچی کا؟ بچی کا نام جی ہے سترہ۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے؟ 33۔ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میری بہن بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال کیا آپ نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے ہی، اور اب پہلے بھی ہماری بہن تھیں اور بھی آج بھی کافی رشتے کے حوالے سے سوال شامل ہوئے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، آخر میں بھی جب دعا ہوگی ان سب بہنوں کے لیے خیر عافیت سے وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد رہیں انشاءاللہ۔ تو ان کا بھی بیٹی کا رشتے کا ہی مسئلہ ہے۔ یا حامی ہو یا ناصر ہو، یہ تو شاہ صاحب نے بتایا، وہ ریکارڈنگ میں ہوگا، وہ دیکھ لیجئے۔ اور دوسرا یا حامی ہو یا ناصر ہو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو اس وقت پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آمین 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 جی۔ جو وظائف آپ لوگوں کو بتائے جائیں آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ان کو وقت کے مطابق کثرت سے پڑھ لیا کریں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پڑھنا بھی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ جی، میں اس کے اندر دل کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا کے، بالکل، اور انسان آنسو بہا کے کوشش کرے
अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला जो दिल से निकलेगी आवाज़ वो सुनी जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप खालिसतन यानी अपनी तवज्जो उस तरफ रख के मुकम्मल तौर पे जब आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो ज़रूर मामला जो है वो होते हैं। तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप बता दीजिएगा, अगर कुछ मज़ीद होगा तो हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। कॉलर देखते हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? माजे महमूद बोरा, जिला भावनगर से। टीवी का वॉल्यूम बंद करें मेरे भाई और बताएं क्या सवाल है। मेरा नाम मैदे की प्रॉब्लम, मैदे की। अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी, सांस बहुत मुश्किल से आते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे मेरे भाई। चलें इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करते हैं जी, आपको जवाब देते हैं। मैदे की प्रॉब्लम आपने जो बताई है और सांस आपने कहा बहुत मुश्किल से आता है, तो आजकल तो दिन ही ऐसे हैं, एक दो चीज़ें जो आपने बताई हैं स्पेशली सांस के हवाले से तो बहुत नाजुक मसाइल होते हैं। आप कोशिश करें अपने वक्त पे ट्रीटमेंट, अपनी मेडिकली सारे मामला देखें, बाकी इंशाल्लाह शाह साहब भी कुछ आपको बता देते हैं इंशाल्लाह। ज़ाहिर मेडिकली ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ज़ाहिर है जो चीज़ बता रहे हैं कि स्टॉमिक प्रॉब्लम है तो ये तो डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स हज़रात, तो आप पहली फुर्सत में अपना चेकअप ज़रूर करवाएं प्यारे भाई। उसके अलावा सूरह कुरैश खाने पर दम करके 3 मरतबा दम करें और आखिर 3 बार दुरूद पाक ही पढ़ना है। सूरह कुरैश खाने पर दम करके आप वो खाना खाएं, पानी पीना हो तो उस पर भी सूरह कुरैश दम करके पानी पिएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देगा, जो सांस की तकलीफ़ है इसमें बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। किबला शाह साहब ने आपको बताए हैं कुछ वज़ाइफ की सूरत में चीज़ें, आप मेरे भाई ये कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो आपके मामला बेहतरी की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम ज़रा बंद करें, आपकी मेहरबानी। जी बंद कर दें जी सर। जी। ब्लड का मसला है, सर जैसे बात का आप कर लीजिए, सबको मेरा सलाम पहले कहना। अच्छा, क्या मसला है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खैर जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ओला पहले एक दफा मैंने ना कॉल किया था ना, तो जो डीजे साहब ने काई साहब उन्होंने मुझे आउज़बिल्लाह की तस्वीर दवा खाई थी, 3 माह हो गए मैं पड़ती हूँ। अच्छा जी। तो अब मेरा सर भर जाता है, दिल बेचैन रहता है, तो मुझे ना कोई हल मसला बताएं कि मैं क्या करूँ। हाँ, जो भी पढ़ाई है बताएं, मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम था ना, देखती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, जज़ाकल्लाह। आपको शाह साहब भी बता देते हैं इंशाल्लाह, पहले भी आपने कॉल की थी तो इंशाल्लाह कुछ वज़ाइफ, बीमारी और सारे मामलात के हवाले से पहले भी कुछ बताया गया था, तो अब मज़ीद भी शाह साहब इंशाल्लाह आपको रहनुमाई कर देते हैं इंशाल्लाह। मेरी बहन जो वजीफ़ा आप कर रही हैं उसे जारी रखें, उसे छोड़ना नहीं है, और साथ में आपने हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और चारों कुल ये पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे फेर लिया करें, और रात को सोते हुए भी आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाएगा। आमीन आमीन। जो पहले आपको पढ़ने के लिए बताया गया है, जो आप पढ़ रही थी, उसके साथ साथ आपको ये शाह साहब ने मज़ीद जो है वो बताए हैं वज़ाइफ, इंशाअल्लाह आप ये करती रहा करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, रहम फरमाए, इंशाअल्लाह हमारी दुआ है। और जो भी मसाइल हैं आपके, या जो मतलब थे, तो उस सब के लिए इंशाअल्लाह ये वज़ाइफ हैं, अल्लाह ताला अपना ख़ास रहम करम फरमा दे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह, देखेंगे जो नेक्स्ट हैं कॉलर, उनसे बात करते हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। बेटे का नाम? जी, काशिफ महमूद। क्या मसला है उसका? सर वो कह रहा है अप्लाई किया है उसने यूनिवर्सिटी में, कोई किसी भी चीज में करता है ना तो लेटर भी आ जाता है, लेकिन फिर नहीं होता ना। अच्छा जी, ठीक है। उम्र क्या? और हाँ सर, और भी बहुत सारे मसाइल है ना, बस प्रॉब्लम से। आपके बेटे की उम्र क्या है ये बताइए। जी 19 साल, 18 का हो चुका है, 19 में। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है पूरा? जी मेरा नाम इरशाद बीबी है। ठीक, चलें ठीक है हम बता देते हैं इंशाल्लाह आपको, जो आपने और भी मसाइल
ہمیں بتانے تھے. ظاہر ہے وہ گھریلو اور آپ کے بچوں کے حوالے سے ہی ہوں گے, تو کچھ ہم شمس صاحب سے گزارش کریں گے اجتماعی طور پہ آپ کو سب کے لیے مطلب بتا دیا جائے, بچے کی اسٹڈی کے لیے بھی اور بھی سارے جو معاملات آپ بتانا چاہتی تھیں کچھ ان کے لیے اسٹڈی کا معاملہ, بچے کی اسٹڈی کا مسئلہ ہے اور گھریلو چیزیں جو ڈسکس کرنا چاہتی تھیں موصل میں, تو اس کے لیے کچھ آپ اللہ تعالیٰ فرمائے. یہ سورہ کوثر کی 101 40 دن تک انا اعطیناک الکوثر فصل, یہ پوری صورت جو ہے 101 مرتبہ پانی پر پڑھ کر سارے گھر والے پئیں 41 دن تک یا 40 دن تک انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کرم فرما دے گا, سارے معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. اسی لیے آپ کو مطلب پڑھنے کے لیے بتا دیا گیا ہے تاکہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ اسی کلام پاک کی صورت میں اللہ کریم اپنا مہربانی کریں گے انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کریں, مہربانی آپ کی. ہاں جی ٹھیک ہے جی, کر دیا. میں نے جی یہ پتہ کرنا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہے کر رہے ہم, وہ شیعہ ہیں ہم سنی ہیں, تو کیا ہو جائے گا نکاح؟ اچھا جی ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ظاہر ہے کہ مسلک کے اعتبار سے لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں رشتوں کے حوالے سے. تو جہاں تک آپ کے سوال کی رہی بات, شاہ صاحب انشاءاللہ آپ کی بخوبی جو ہے وہ رہنمائی انشاءاللہ کر دیتے ہیں. بہن نے جو سوال کیا جی, کیا جواب ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ ایسے سوالات کے جوابات ظاہر دارالفتاء میں ہی مناسب لگتے ہیں, اور لیکن آپ کا دل اگر نہیں مانتا, دل سب سے بڑی بات ہے, اور ظاہر دل میں آپ کے کچھ آیا ہے نا, اس حوالے سے آپ سوال کر رہی ہیں. میری بہن ظاہر ہے آپ دیکھیں, تو یہ چونکہ نیشنل ٹی وی ہے تو ایسی بات نہیں, لیکن آپ اپنے دل سے فیصلہ لے لیں. ویسے بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے, مطابقت ہونی چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں اسلام نے کف کا حکم دیا ہے, کف کا مطلب ہے برابری. وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا دیکھ لیں آپ کا آپ کی برادری کیا ہے, آپ کا سٹیٹس کیا ہے مالی اعتبار سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مسلک کی جو اختلاف ہے یہ بھی ظاہر ہے ایک فرق ہے. تو بعد میں اگر کوئی وبال زندگی بن جائے, پریشانی بن جائے, چلیں اللہ کریم مہربانی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہے, سب سے زیادہ آپ خود اس کا جو ہے وہ انتخاب کر سکتی ہیں. آپ خود سے دیکھیں سارے معاملات, پھر آپ اپنا اسٹیپ لے لیجیے گا. اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے. آخری پروگرام کے لمحات ہیں, پروگرام کا وقت اپنا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے اجازت لے لیں گے. ملاقات آپ سے انشاءاللہ پروگرام میں سخارہ میں ہوتی رہے گی. قبلہ شمس صاحب دعا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و کشف الاخزان و جلائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. الہ العالمین امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما, تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اس وبا سے ہم سب کو, تمام مسلمانوں کو بالخصوص یا اللہ محفوظ فرما. مقبوضہ کشمیر کے اور ہندوستان کے مسلمان جس آزمائش میں مبتلا ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے, ان کو ثابت قدم رہ کر اپنی جد و جہد میں تسلسل کے ساتھ استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ان کو آزادی کی نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ تمام نیک اور جائز مقاصد پورے فرما. جن میرے بھائیوں نے فون کیا, بہنوں نے فون کیا, یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کا صدقہ یا اللہ ان کو ان کے مسائل کو حل فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا, یا مجیب الدعوات استجب دعواتنا, یا رافع الدرجات ارفع درجاتنا, یا دافع البلیات ادفع بلایانا, یا دافع البلیات ادفع بلایانا, یا دافع البلیات ادفع بلایانا. یا اللہ اس کرونا کی وبا کو, یا ٹڈی دل آ چکا ہے یا اللہ اس کو, سیلاب کے خطرات منڈلا رہے ہیں, دیگر مسائل ہیں, یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ یا اللہ ان تمام بیماریوں کو, تمام مصیبتوں سے ہم سے دور فرما, اور اس میں ثابت قدم رہ کر یا اللہ تیری مدد حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما, تیرے محبوب کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. لا الہ الا اللہ.